औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली वाली आयत करीमा हमने कल भी पढ़ी थी। व इज़ा राकल्लज़ीना, और जब वो देखते हैं आपको वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, इन यत्तख़िज़ूना इल्ला हुज़ुआ, नहीं वो बात पकड़ते स्वाय हंसी मजाक के ठट्ठे के इस्तेहज़ा उड़ाने के। वो आपको जो है जब भी देखते हैं तो उनके ज़ुमरे में उनके ज़हन में और कोई बात नहीं आती। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अबू जहल और अबू सुफियान आपस में बातें कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुज़रे तो अबू जहल ने कहा ये है वो अबद बिन मनाफ का बनी अबद मनाफ का जो है वो नबी। तो अबू सुफियान को गुस्सा आ गया, उसने कहा क्या उनमें नबी नहीं हो सकता था, अल्लाह की रहमत हुई है। तो फिर वो कहता है ये है वो जो हमारे बुतों के बारे में जो है वो तस्करा करता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस तशरीफ़ लाए और आके कहा कि तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक तुम वही ना देख लो जो तुमसे पहले लोगों ने देख लिया, वही जो गुनाह वही जो अज़ाब है वो अज़ाब जब तक ना देख लो। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी को जब भी देखते हैं मजाक के अलावा उनको कुछ और नहीं सोचता। अहाज़ल्लज़ी, वो कहते हैं क्या यही है वो शख्स यज़कुरु आलिहातकुम, जो तुम्हारे बुतों के बारे में माबूदों के बारे में बात करता है। अब उनके ख्याल में उनके माज़अल्लाह उनके माबूदों की शान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह ज़्यादा समझते थे। वो समझते थे ये आज का नबी आया है, अपने आप को नबी कहलाता है, मानते नहीं थे, इनकार करते थे, जुटलाते थे। तो वो ये बुत हमारे जो है वो अज़लों से चले आ रहे हैं, हमारे बाओ अजदाद उसकी पूजा करते आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि कभी भी उनके बुतों को बुरा भला नहीं कहा था, यही कहा था कि ये तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, ना तुम्हें कोई नफ़ा दे सकते हैं ना तुम्हें उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहातकुम, क्या यही है वो शख्स जिसने जो हमारे बुतों का तज़किरा करता है। वहुम बिज़िक्रि रहमान हुम काफ़िरून, और ख़ुद वो रहमान के तज़किरे से जो है वो इनकारी हैं। वो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ उनका मौक़िफ़ था कि दूसरों को हमारे बुतों को भी शरीक किया जाए, हमारे बुत भी जो हैं वो इसी काम के लिए जो है वो होते हैं। और ख़ुद वो रहमान के नाम से उनको वैसे ही चिढ़ थी। वो अल्लाह के नाम अल्लाह को तो मानते थे ताकतवर, लेकिन रहमान के नाम से चिढ़ थी, अल्लाह की उस सिफ़त को अल्लाह के उस नाम को जो है वो नापसंद करते थे। खुलिकल इंसानो, खुलिका पैदा किया गया इंसान को मिन अजलिन, अजलिन से कौन सा लफ्ज़ हमारे ज़हन में आता है, उजलत में, जल्दी में। इंसान को जल्दी में पैदा किया गया। साउरीकुम, साउरीकुम सीन अलहदा करें, अगर इस लफ्ज़ को हम खोल दें अनकरीब के लिए, अलिफ अलहदा कर दें मैं मुतकल्लम के लिए, अब लफ्ज़ क्या बचा, वरी ये बेसिकली लफ्ज़ इरातुन से है, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। साउरीकुम अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आयाती निशानियाँ, अनकरीब मैं तुम्हें अपनी निशानी दिखाऊंगा। फला तस्ताजिलूनी, फला तस्ताजिलूनी, अब क्या है लफ्ज़ ये वही है जो हमने पहले यहाँ पढ़ा है, लेकिन इसमें तालामात मज़ारे आ गया, वाव नून जमा के लिए आ गया, और ये नीचे जो ज़ेर है ये ज़ेर जो है वो ये मफ़ूल मैं के लिए आ गई, वाव नून जमा के लिए आ गया। बाब इस्तफ़आल में से बस तुम मुझसे जल्दी मत चाहो इसकी। बाब इस्तफ़आल क्या होता है, चाहा जाना, तलब करना, मदद मांगना। अनकरीब मैं तुम्हें अपनी निशानी दिखाऊंगा, बस मुझसे जल्दी मत चाहो। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हर्फ़ इस्तफ़हाम है, कब, हाज़ल वादो, कब पूरा होगा वादा। वयक़ूलूना मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ जिस बात के बारे में रोज़ जो है वो आप कहते हैं अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब आ जाएगा, ये कब अज़ाब आएगा, अब ले आए अज़ाब इसके ऊपर। लौ यालमुल्लज़ीना, काश, अल्लाह अगर भी इसका लफ्ज़ इसका तर्जुमा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि काश, लौ यालमुल्लज़ीना, काश के वो जानते वो लोग, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, जो इनकारी हुए, काश के वो लोग ये जान लेते, हीना, उस वक़्त को, इसमें ज़र्फ़े ज़मान, उस वक़्त को, उस घड़ी को, ला यकुफ़ूना। अब ये लफ्ज़ इसको अगर हम खोलें तो ये लफ्ज़ किस से है, कफ़ुन से, काफ फे, इससे हमारा लफ्ज़ क्या है, कफ। कफ का माना क्या होता है, ये भी कफ होता है। ये कफ का माना होता है किसी चीज़ को रोक लेना, ये बाजू की लंबाई को यहाँ पे रोकते हैं। यकुफ़ूना,
نہیں وہ روک سکیں گے۔ یا علامات مضارع لگا، واو نون یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوا۔ کاش کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جان لیتے اس گھڑی کو جب وہ نہیں روک سکیں گے، ان وجوہہم سے، ان کا معنی سے، وجوہ وجہ سے جس کا معنی چہرے، اپنے چہروں سے، النار جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ کاش وہ جان لیں اس گھڑی کو جب وہ اپنے چہرے آگ سے نہیں ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ینصرون لفظ کیا ہے اس میں سے؟ نصر، یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کاش کہ وہ اس گھڑی کو دیکھ لیں جس گھڑی میں وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ان کو پتہ چل جائے تو پھر یہ بات وہ کبھی نہ کہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا۔ بلکہ تَأْتِيهِمْ وہ آئے گی ان پر، عطا آنا، بلکہ وہ آئے گی ان پر بغتتاً کہتے ہیں ناگہاں، اچانک، یکدم وہ آئے گی ان کے اوپر۔ فتبہتم اب اس میں سے فعل ادا کر لیجئے، تال ادا کر لیجئے۔ لفظ جو ہے وہ بہتن سے ہے، آگے ہم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہوش و حواس کھو دینا، اچانک حواس باختہ ہو جانا۔ فتبہتہم پس وہ کھو دیں گے اپنے ہوش و حواس، اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون لفظ کس سے؟ استطاعت سے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا۔ یا اس میں سے بھی علامات مضارع نکال دیجئے واو نون جمع کے لیے، استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔ پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے، رداہا، رد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹا دینا، پلٹ دینا۔ رے دال دا، ہاں جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ اشارہ کر رہی ہے اس چیز کی طرف جو اچانک ان کی اوپر جو ہے وہ آ ٹپکے گی۔ فلا یستطیعون رداہا پس وہ نہیں اس کو پلٹا سکیں گے۔ ولا ہم ینظرون، ینظرون انظارن سے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہلت دیے جانا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یا علامات مضارع نکال دیجئے اور واو نون جو ہے پھر جمع کے لیے، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب وہ دیکھتے ہیں کافر لوگ آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں وہ بات بناتے سوائے اس کے آپ کا مذاق اڑانے کے، استہزاء اڑانے کے۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو آلِهَتَكُمْ تذکرہ کرتا ہے ہمارے معبودوں کا، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ اور خود وہ رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے انکاری ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ انسان کو عجلت میں پیدا کیا، جلدی میں پیدا کیا گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی ان قریب میں تمہیں اپنی نشانی دکھاؤں گا۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي پس مجھ سے جلدی مت مانگو، جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب پورا ہوگا۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کاش جان لیتے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، ہینا اس گھڑی کو، اس وقت کو کاش وہ جان لیتے۔ لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم جب وہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو، آگ ان کو لپیٹ لے گی اور وہ نہیں ہٹا سکیں گے اس کو۔ ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تاتیہم بلکہ وہ آئے گی ان پر بغتتاً یکدم، ناگہاں وہ آئے گی، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی سودے بازی کر رہا ہوگا، کوئی جا رہا ہوگا، کوئی آ رہا ہوگا، بغتتاً یکدم وہ آئے گی ان کے اوپر۔ فتبہتہم پس وہ حواس اڑا دے گی ان کے، ہوش اڑا دے گی ان کے۔ فلا یستطیعون رداہا پس وہ نہیں اس کو لوٹا دینے کی، پلٹا دینے کی طاقت رکھتے۔ ولا ہم ینظرون اور نہ وہ انتظار کیے جائیں گے، مہلت دیے جائیں گے۔ پہلی بات کا تو بات ہو گئی کہ وہ اب مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ جیسے اب اجل ان سے جو ہے وہ دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ کفار جو ہے وہ بار بار کہتے تھے کہ اچھا یہ جو روز روز آپ عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں، روز روز کے آپ کے ڈراوے دیتے ہیں، یہ عذاب لے کیوں نہیں آتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ اس کی تفسیر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں لے آتے، جو ہے وہ جو کرنا ہے وہ آج کر گزریں۔ اور دوسری بات اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ مسلمان سوچتے تھے کہ ہم سچے ہیں، اللہ کا نبی سچا ہے،
قرآن سچا ہے، ہمارے اوپر ہم سچے بھی ہیں، ہم بھوکے بھی مر رہے ہیں، ہمارے اوپر اذیتوں کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں، ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، تو جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو یہ دونوں مفہوم اس کے جو ہے وہ ہمارے سامنے اور انسان کے بارے میں تو پرٹیکولرلی کہا گیا کہ وہ جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جلد باز اس کی مثال ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ روح ڈالنی شروع کی، چہرے میں جو ہے وہ پہلے روح آئی ڈالی گئی، سب سے پہلے آنکھ پڑی اوپر پھلوں کے اوپر، اشتباہ ہوا کہ میں کھا لوں، تھوڑی سی آگے آئی، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، جب نیچے گئی تو کہا اللہ میاں مغرب سے پہلے ہی ڈال دے تاکہ میں یہ سب کچھ کھا لوں۔ تو انسان تو ہمیشہ جو وہ جلد باز ہی پیدا کیا گیا ہے، فطرت اس کی جبلت میں جو ہے نا، وہ جبلت میں فطرت میں اس کے جو ہے وہ جلد بازی شامل ہے۔ اسی جلد بازی سے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ ادھر سے دعا مانگوں، ادھر سے قبول ہو جائے، ادھر سے کسی کی حق میں بد دعاؤں فوری پوری ہو جائے، یہاں سے میں نوکری ڈھونڈوں 1 منٹ میں پہلے مجھے مل جائے۔ تو یہ اس کی فطرت میں سرشت میں شامل ہے کہ وہ جلد باز جو ہے وہ پسند پیدا ہوا ہے۔ پس کہا گیا کہ جو تم خلق الانسان من عجل، انسان عجلت میں جلدی میں پیدا کیا گیا ہے۔ ساوریکم آیاتی فلا تستعجلونی، بس یہ جو تم مانگ رہے ہو میں آپ کو نشانی دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی مت مانگو، کیونکہ میرے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت مقرر تک مہلت دینا اللہ کی سنت، اللہ کا قانون ہے۔ اس مہلت دینے سے پہلے اللہ جو ہے وہ کسی کی پکڑ نہیں کرتا۔ اگر ہر گناہ کی بیسس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو کوئی زیرو جو ہے وہ زندہ نہ رہے یہاں پہ، ہر چیز فوراً پکڑی جائے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ گناہ کے بعد جو ہے وہ معافی مانگنے کی مہلت دیتا ہے۔ تو میں عنقریب تمہیں اپنی نشانی دکھا دوں گا۔ اور یہ عنقریب کب ہوئی ہے؟ جب مسلمان جو ہجرت کر کے گئے ہیں 2 ہجری میں ہی وہی جو ہے وہ بدر کا مارکہ ہوا، اور بدر کے مارکے میں اللہ نے اپنی نشانی جو ہے وہ فرشتے اتار کے دکھا دی، اور کافروں کے سرداروں کی سر جو ہے وہ اتار دیے گئے۔ ساوریکم آیاتی فلا تستعجلونی، عنقریب تمہیں اپنی نشانی دکھا دوں گا، مجھ سے جلدی مت چاہو۔ اور اس میں خلق الانسان ضعیفا، اور انسان ویسے بھی فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو بنایا کس سے گیا؟ مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے جو اس کے اندر روح ڈالی ہے وہ روح اپنے نور سے ڈالی ہوئی ہے۔ اس لیے کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے نہایت احسن طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جو روح اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ اللہ کے نور سے، لیکن اصل تو انسان جو ہے وہی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ انسان کی تخلیق بعد میں تو ہے، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت سے پھر اس کی شکل، پھر سارے جو ہے وہ پروسیس ہیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو تو مٹی کا پتلا اللہ نے بنایا، اور بنا کے اس مٹی میں سے جو ہے وہ اپنی روح نور جو ہے وہ پھینکا، تو پھر روح اس کے اندر جو ہے وہ آئی۔ تو اصل میں انسان کے 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ ہے اس کا مادی، حیوانی، جسمانی، جس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیل کرتا رہتا ہے، اور اس کا دوسرا پارٹ اس کی روح ہے۔ جو جسم جو ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، روح جو ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، وہی روح جو ہے وہ چلی جائے گی، اور اسی روح کو جسم دوبارہ دیا جائے گا، اور پھر اس کو عذاب یا سزا جو ہے وہ اس وقت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ اچھا بھلا کیا جائے گا۔ تو یہ کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کو وہ اجرت پسند ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو اس کو جو ہے وہ نہایت احسن طریقے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اچھے طریقے سے اس کی تخلیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کس وقت وہ آئے گی وہ گھڑی؟ یہ روز کے جو ہمیں ڈراوے دیے جا رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مال و متاع ہمارے پاس ہے، مطیع تم ہو، بھوکے تم مر رہے ہو، ہمارے غلاموں کے علاوہ تمہارے اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، جو جس بات کا ڈراوا دیتے ہو اللہ ہم سے راضی ہے، تو یہ ان کا گمان تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ یہ جیسے آج بھی ہمارے ہاں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس جو خوشحال ہو، اس کے پاس خوشحالی میسر ہو، اس کو پیسے اس کے پاس ہو، منصب، تو سمجھتا کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حالانکہ اللہ یہ سب کچھ امتحان لینے کے لیے جو ہے وہ دیتا ہے، کہ اللہ کا دیا ہوا منصب امتحان ہے، اللہ کا دیا ہوا علم امتحان ہے، اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ جسمانی طاقت امتحان ہے، پیسہ، ہر چیز امتحان ہے۔ اور اس کی وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر جو ہے وہ اس میں بھلائی نہیں ہے تمہارے مال میں تو وہ مال تمہارے لیے تباہی ہے، اگر تمہارے علم میں بھلائی نہیں ہے وہ علم تمہارے لیے تباہی ہے، اگر منصب میں بھلائی نہیں ہے تو وہ منصب بھی تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو وہ بار بار کہتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، اور وہ ساتھ وہ تان و تشنیع کے طور پہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو،
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، نبوت کے آنے سے پہلے سارا مکہ آپ کی صداقت کی گواہیاں دیتا تھا، اپنا امین کہتے تھے، سچا سچ بولنے والا کہتے تھے، لیکن وہ کہتے اچھا جس کے نعرے لگا رہے ہو، جس کی باتیں کر رہے ہو، وہ بتاؤ ہمیں کہ وہ کب سچے ہو۔ تو پھر فرمایا گیا ان کے اس سوال کے جواب میں، لو یعلم الذین کفروا، کاش انکاری لوگ، کاش کافر لوگ اس وقت کو دیکھ لیں، لا یکفون عن وجوہہم النار، جب آگ لپیٹ لے گی ان کو، ان کے چہرے جلا ڈالے گی، ان کی پیٹھیں پشتیں جلا ڈالے گی، اور وہ اس وقت مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ مدد مانگیں گے، ہاں ہمیں بچا لیا جائے، اس وقت وہ نہیں بچا سکیں گے۔ کاش اس وقت کے بارے میں دیکھ لیں۔ یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ اس وقت تک جو ہو چکا ہے وہ، اور کیا کرنا ہے تمہیں، اور کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ماضی، حال، مستقبل، ہمارا قرآن نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ کہا کہ کاش وہ اس وقت کو دیکھ سکتے، ان کو اس وقت کے بارے میں علم ہوتا جب وہ اپنے چہروں سے، اپنی پشتوں سے جو ہے وہ آگ کو نہیں روک سکیں گے، اور وہ جہنم ہوگا، اور لیکن اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں پلٹا دیا جائے۔ وہ یہی کہیں گے جیسے ہی جو ہے وہ فرشتے لینے آئیں گے، روح نکال لیں گے، اس کے بعد سے لے کے جہنم کے قائم ہونے تک، بلکہ اس کے بعد جہنم میں گر جانے کے بعد بھی ان کی چیخ و پکار ایک ہی ہوگی، اور وہ چیخ و پکار کیا ہوگی؟ ہمیں بھیج دیا جائے واپس، ہم تاکہ وہ اعمال کریں جو اعمال ہم سے چاہے جاتے ہوں گے۔ اب نہ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ واپس بھیجایا جانا، اور دوسرا اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے میں دوبارہ بھیج بھی دوں ان کو، فرض کر لیں تو تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، پر وہ یکدم آ جائے گی، ناگہاں کسی وقت آ پکڑے گی، فَتَبْحَتُهُمْ، پس حواس باختہ کر دیں گے، وہ ہوش اڑ جائیں گے ان کے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے جس کی قرآن جو ہے وہ بار بار نشانیوں کے ساتھ ہمیں بتاتا چلا آ رہا ہے، چونکہ اس وقت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اس وقت وہ ہر چیز، ہر شخص کے، ہر زیرو کے ہوش و واس اڑا دے گی، حواس باختہ کر دے گی، پریشان کر دے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّاهَا، پھر اس وقت کوئی استطاعت نہیں رکھے گا اس کو پلٹانے کی، یہ نہیں کر سکے کہ اچھا کچھ لمحے ٹھہر جاؤ، میں یہ کر لوں، میرے پاس جو ہے وہ کچھ ہے، میں مال و متاع جو ہے وہ صدقہ کر دوں، یا میں کچھ کر کے آ جاؤں، نہیں، اس وقت پھر اس کو پلٹایا نہیں جا سکے گا۔ جس وقت وہ آئے گی وہ وہی ٹائم ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وہ جس لمحے وہ گھڑی پوری آ جائے گی، اور یہ گھڑی کب آ سکتی ہے؟ یہ گھڑی کل بھی آ سکتی ہے، اور یہ گھڑی اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے یہ سمجھانے کا، یہ بتانے کا کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے اس کی۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو نے تیاری کیا کی ہے، چھڑ کے دوں آئے گی۔ تو ہمیں بھی سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، ہم کتنا تیار ہیں، کتنا مینٹلی پریپیئر ہیں۔ اگر اگلے لمحے آ جاتی ہے تو ہم اس کا کیسے سامنا کریں گے؟ کیا ہمارے اس قابل ہیں؟ کیا ہم نے اللہ سے رجوع کر لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے؟ کیا ہم نے وہ تمام گناہ جو ہم کرتے ہیں ان کو نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور اس راہوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم انہی راہوں پہ چلے جا رہے ہیں تو پھر کس منہ سے جو ہے وہ ہم دکھ جائیں گے وہاں پہ؟ کیا چیز لے کے جائیں گے، کیا پیش کریں گے ہم؟ نہ تو وہ الٹائی جائے گی، نہ مہلت دی جائے گی، وہ تو جب آ جائے گی تب آ جائے گی۔ معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہوں جہاں پہ جاؤ گے اچھا ہمیں جانے دیں، ہم کر کے آ جائیں۔ تو قرآن ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھا دے کہ وہ ٹائم آنے والا ہے اور وہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس لمحے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے اس احسان کو مانو اور اپنی راہیں ٹھیک کر لو۔ اور وہ راہیں کون سی ہیں؟ وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، وہی توحید، رسالت اور آخرت۔ یہی 3 پوائنٹ ہیں، ان 3 پوائنٹس کو ہم پکڑ لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرت خاتم النبیین، آخری نبی کے جو پیغام چھوڑ گئے ہیں وہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس میں کوئی پلس مائنس نہیں ہو سکتا، کوئی ڈیویشن، کوئی آلٹریشن، کوئی امینڈمنٹس، ایڈیشن، ڈیلیشن نہیں ہو سکتی۔ بس اس کو ہم پکڑ لیں، آخرت پہ یقین رکھیں۔ اگر آخرت پہ یقین ہے تو یہ ساری چیزیں بالغیب ہیں، جب آ جائے گی دیکھ لیں گے
تو پھر اس کے بعد تو امتحان ویسے ہی ختم ہو جائے گا. جب دیکھ لیا تو پھر امتحان کیسا رہا. ایمان تو بالغیب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو قرضدار ہیں اللہ خزانہ غیب سے ان کے قرض جو ہے وہ ادا فرما دے. یا اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.